अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा हफ्तावार प्रोग्राम महफ़िल ज़िक्र व दुआ, ये जो प्रोग्राम है हर जुमेरात को इस वक्त पर होता है और माशाअल्लाह हमारे साथ सनाहान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा होते हैं और आलम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना सरफराज मदनी साहब वो भी इंशाअल्लाह खताब फरमाएंगे। तो महफिल का आगाज जो है वो हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुतबा शरीफ पढ़ दिया है। तो पहले मैं अल्लाह ताला की हम्द एक पढ़ के फिर मैं दावत ये जा रहा हूँ। हमारे खुसूसी मेहमान हैं जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद जुबैर मिर्जा साहब। उनसे पहले मैं एक जो है वो रुबाई पेश करता हूँ हम्द बारी ताला की। ओ दी शान अकला तो बोती वाराए मिसल जिदी कोई नहीं ओ मेरा खुदाए फलक ओदे वर्गा बना कोई नहीं सकता हवा ओदे वर्गी चला कोई नहीं सकता जिन्हों भी मौला डोबे तरा कोई नहीं सकता जिन्हों भी ओ मारे बचा कोई नहीं सकता ओदी शान बा सारी दुनिया तू वाखे ना कोई ओदा चेहरा ते ना कोई ओदी आखे हर एक बात हक है हर एक बात ठीक है पर एक काम दे विच सानू रखदा शरीक है दरूदा सलामा दी जद आवे वारी करे शामल ओ खुद जाते बारी नासिर मुहब्बतां दा नुकता कमाल है नासिर मुहब्बतां दा नुकता कमाल है नबी दे जिक्र विच ओ खुद साडे नाल है। तो इंशाअल्लाह मैं दावत ये जा रहा हूँ हमारे बरतानिया के मशहूर और मरूफ सनाहान जनाब मोहतरम जुबैर मिर्जा साहब वो नात शरीफ पेश करते हैं। इंशाअल्लाह इनकी नात शरीफ के बाद हमारे आज के जो खुसूसी मेहमान हैं आलम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना सरफराज अहमद नईमी साहब वो स्पेन से हमें ज्वाइन करेंगे और अपने खिताब ज़ीशान से हम साहब को मुस्तफीज फरमाएंगे। जी मौलाना जुबैर मिर्जा साहब। जज़ाकल्लाह भाईजान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बात बिगड़ी तेरी चौखट पे बनी देखी है बात बिगड़ी तेरी चौखट पे बनी देखी है जोली मंगतों की सी दर से बरी देखी है मेरी आंखों में न्याज़ी कोई जचता ही नहीं जब से सरकार मदीना की गली देखी है जो मदीने के तस्वुर में जिया करते हैं जो मदीने के तस्वुर में जिया करते हैं हर जगह लुत्फ मदीने का लिया करते हैं माल दौलत की दुआ हम न खुदा करते हैं
ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ حالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ حالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے. اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے. بہت تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے. بہت تشریف
لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے بھائی زبیر مرزا صاحب، جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے آقا حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ شاعر محترم فرماتے ہیں، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، اتھے کسے شے وی دا سایہ نہ ہوندا، نہ عرش کرسی نہ چن تارے، نہ شب و روز دے ہوندے نظارے، نہ جن بشر دے کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ ہوندے، نہ مویا تے زندہ، نہ حوراں دے کسے، نہ آدم و ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی تے اے دربان ہوندے، نہ ملدی ایتھے کسے نو زندگانی، نہ ایتھے ہوا ہوندی، نہ ہوندا پانی، نہ عرش فرش نہ حاکی نوری، زمانے دے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے چیز بھی دا سایہ نہ ہوندا، جے رب نے پیارے محمد نو بنایا نہ ہوندا۔ تو ہم انشاءاللہ پھر چلتے ہیں بھائی مرزا زبیر صاحب کی طرف، ایک اور ناصری پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ان قریب ہم بہت ہی عظیم سکالر جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد سرفراز مدنی نعیمی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے بیان سے ہم مستفید ہوں گے۔ جی مرزا زبیر صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت سلے اللہ کے پکارے، آپ آئے ہیں تو یہ آئے بہاریں، ہر سمت سلے اللہ کی پکارے، جو ماہ ربیع الاول نہ ہوتا، جو ماہ ربیع الاول نہ ہوتا، تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، سبھی انبیاء ہیں
سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے سبھی انبیاء سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا زمین خوش فلک خوش حور و ملک خوش حالک بھی خوش ہے ساری حلق خوش زمین خوش فلک خوش حور و ملک خوش حالک بھی خوش ہے ساری حلق خوش ہوتی نگر خوش یہ ساری خدائی ہوتی نگر خوش یہ ساری خدائی تو رنگی نظاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ہم ہیں مقدر پہ نازا شکوری کہ مدت کے بعد ملا اذن حضوری ہم ہیں مقدر پہ نازا شکوری کہ مدت کے بعد ملا اذن حضوری وہ غاروں میں رو رو دعائیں نہ کرتے وہ غاروں میں رو رو دعائیں نہ کرتے تو ہم ہتکاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا جزاک اللہ ماشاء اللہ یہ تھے بھائی محمد زبیر مرزا صاحب جو بڑے ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت ہمیں دیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں روز اتوار 6:30 بجے
हमारा ये प्रोग्राम जो शमा न्यूज़ के चैनल से होता है, शमा इस्लाम, उसमें मुफ्ती साहब आप लोगों के सवालात के जवाब देते हैं, वो भी देखते रहिए। और हमारी आज खुश नसीबी है कि आलम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सरफराज मदनी साहब स्पेन से अपना दिलकश दिल अवेज दिल नशीन खताब फरमाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं दावत ये जा रहा हूँ अलामा साहब को कि वो अपना बयान हसना शुरू फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नबी मुकर्रम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। चुनांचे हुसूल बरकत नज़ूल रहमत के लिए एक हदीस मुबारक आपकी गोश गुजार करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा, कि तुम अपनी मजलिसों को, अपनी महाफिल को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा दुनिया में मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे भाइयों, हज़रात जी वक़ार, आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे सआदत मिली कि शम्मा चैनल के ऊपर बयान कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे हक़ सच कहने की तौफीक अता फरमाए और मैं देखने वाले तमाम नाज़रीन का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, बिलख़ुसूस ज़ुल्फ़िकार अली शाकिर साहिब और जो प्रोग्राम के जो ऑनर हैं इसके शमा न्यूज़ के, जिन्होंने मुझे ये सआदत बख्शी यहाँ पर आने की, अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने की सआदत अता फ़रमाई। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए और उनके इस मिशन को जो है मज़ीद आगे तरक्कियाँ अता फ़रमाए। तो चूँकि वक़्त मुख्तसर है, तो मैंने आयत करीमा जो तिलावत फ़रमाई, उसमें है ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का मौज़ू कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालों, तुम भी दुरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी हमें दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है। हदीस करीमा के अंदर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है कि हमारे आका ज़िंदा हैं और वो हमारा पढ़ा हुआ दुरूद पाक सुनते हैं, पहुँचाया भी जाता है और आप खुद भी समाअत फरमाते हैं। बहुत सारी हदीसों के अंदर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक के अंदर इरशाद फरमाया, अस्माउस सलात अहली मोहब्बती व आरिफुहum, मैं अपने से मोहब्बत करने वालों का दुरूद पाक खुद सुनता हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। तो आप फरमा रहे हैं कि मैं सुनता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। फिर इसी तरह फरमाया, लैसा मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु कान, मेरा कोई भी ऐसा उम्मती नहीं है जो मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़े और मैं नबी उसका दुरूद ना सुनूं। हैसु कान, वो किसी भी जगह पर हो। यहाँ पर मुतलक का सीगा इरशाद फरमाया। उलमा हजरात इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हमारी आप उसूल की किताबें उठाकर देखें तो आपको ये कायदा मिलेगा कि अल मुतलक़ु यजरी अला इतलाक़ी, कि मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी होता है कि जब कह दिया जाए कि सब ही लोग महफ़िल के अंदर शिरकत करेंगे, तो ये होता है एक मुतलक, जिसके अंदर किसी शख्स की तख़सीस नहीं होती। ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक का सीगा इरशाद फरमाया कि वो किसी भी जगह पर हो। ऐसा नहीं कि वो मेरे रोज़े पर आए, खड़ा हो जाए, हाथ बांधे, दुरूद पाक पढ़े तो फिर दुरूद पाक सुनूंगा। नहीं नहीं, फरमाया हो मेरा उम्मती, मुझसे मोहब्बत करने वाला हो, अरे दुनिया के किसी कोने में खड़ा हो जाए, मैं नबी उसका दुरूद सुनूंगा। हैसु कान, किसी भी जगह पर हो। अच्छा, फिर उम्मती के अंदर भी कोई कैद नहीं लगाई कि लैसा मिन अब्दी युसल्ली अलैहि, कोई भी मेरा बंदा,
یہ محبت کا انداز ہے، میرا بندہ کہنا، یعنی میرا امتی، کوئی بھی میرا غلام، یعنی عبد کو اب غلام کے معنی میں لے، کوئی بھی میرا غلام تو مراد اس سے میرے سے محبت کرنے والا دنیا کے کسی کونے میں کھڑا ہو جائے، میری ذات پر درود پڑے، میں اس کا درود سنوں گا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اس عقیدت کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت یعقوب ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، سرکار میں نلا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ذرا مانگنا مانگ کر تو دیکھیں، ذرا پکار کر تو دیکھیں، وہ ہماری پکار سنتے ہیں، وہ ہماری آواز سنتے ہیں، ان کی سماعت سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں ختم ہو گئے ہیں، وہ امتی ہی کیسا امتی کہ جو نبی کی جو اپنے وہ نبی ہی کیا نبی کہ جو اپنی امتی کی آواز نہ سنے، جو امتی کی مدد کو نہ پہنچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی پکار رہا ہو اور سب سے افضل جو انبیاء کے سردار ہیں، جو خیر البشر ہیں، جب ان کو پکارا جا رہا ہو تو وہ نہ سنے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ فریاد امتی جو کریں حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے کریم سے گر، آپ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ ذرا مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے اپنے آقا سے جو ہے وہ اپنا رنج و علم بیان کریں، اپنے دکھ درد بیان کریں۔ ہم دنیا داروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم دوائیاں لے کر طبیبوں اور حکیموں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہم اس در کا طرف رخ نہیں کرتے کہ جن کے صدقے ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، جن کے صدقے ہمیں رزق دیا جاتا ہے، جن کے صدقے نعمتیں بڑھتی ہیں، جن کی صدقے جو ہے وہ صحت یابیاں ہو جایا کرتی ہیں، ان کو ذرا پکاریں، ان کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے، اور اس کی یہ ڈیوٹی ہے، اس کا یہ ذمہ داری ہے اس کی کہ دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کا پڑھا ہوا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ فرشتہ جو قبر انور پر مقرر ہے، اس کی قوت سماعت کتنی ہے، اس کا علم کتنا ہے، اس کی یاداشت کتنی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ روئے زمین کے کسی کونے کے اندر بھی کوئی درود پاک پڑھتا ہے نا تو اس کا درود پاک سن لیتا ہے، پھر ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی اس کو پتا چل جاتا ہے، پھر اس کے والد کا نام بھی اس کو پتا چل جاتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر سینکڑوں ہزاروں درود پاک پڑھنے والے بیک وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب کے نام بھی جان لیتا ہے، سب کے والد کا نام بھی جان لیتا ہے، سب کا درود پاک بھی سمجھ لیتا ہے، اس کو سن لیتا ہے۔ جب خادم بارگاہ رسالت جو ایک فرشتہ جو آپ کی قبر انور پر مقرر ہے، جب اس کی سماعت، اس کے علم اور اس کی جو ہے نا وہ طاقت کا یہ عالم ہے، تو آپ غور کریں کہ جب خادم بارگاہ رسالت میں فرشتے کا یہ عالم، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار کا عالم کیا ہوگا، آپ کی شان کیا ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی جو شب ہوتی ہے، تو میں بقیہ دنوں میں مجھ پر درود پاک پہنچایا جاتا ہے اور میں اس کے اندر میں درود پاک خود سنتا ہوں، یوں بھی روایات موجود ہے۔ اور فرمایا جو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اسمع الصلاۃ اہل محبت، جو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا اس کا درود پاک میں خود سنتا ہوں۔ تو جو دونوں صورتیں ہیں کہ پہنچایا بھی جا سکتا ہے اور آپ خود بھی سنتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یوں بھی ہیں کہ جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہنا بعد وفاتی کا، یا رسول اللہ آج تو آپ ہمارے سامنے، آج تو آپ ہمارا درود پاک سنتے ہیں، قال بعد وفاتی کا،
یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، گویا صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آج ہمیں رنج پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو ہم آپ کا چہرہ تک لیتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری مصیبتیں چھٹ جاتی ہیں، ہمارے غم دور ہو جاتے ہیں، آج تو واللیل کی زلفیں ہمارے سامنے ہیں، آج تو مازا کا کاجل ہمارے سامنے ہے، آج ودوہا کا چہرہ ہمارے سامنے ہے، علم نشرح سینہ ہمارے سامنے ہے، کل جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر ہماری داد رسی کون کرے گا، پھر ہماری مصیبت کو کون پہنچے گا، پھر ہم کس کو پکاریں گے، کیا آپ ہمارا درود پاک تب بھی سنیں گے؟ تو یہ اٹھنے والا اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہاں پہ ختم کر دیا، یہ سوال پوچھ کر یہ ظاہر کر دیا کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور مدد کو پہنچتے ہیں، فریاد کو سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا میرے صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نعم بعد وفاتی، جس طرح آج درود پاک سنتا ہوں نا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسے ہی سنوں گا۔ سبحان اللہ۔ بعد وفات، نام بعد وفاتی، میں وفات کے بعد بھی درود پاک سنوں گا، میری سماعت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ نے مطلقاً ارشاد فرمایا میں سنوں گا، ایسے ہی سنوں گا جس طرح آج سنتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں وہاں سے موجود ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کرا دیا، حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، بلکہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، شہداء کے بارے میں موجود ہے کہ شہداء زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہیں شعور نہیں۔ تو جو حضور کے نام پر شہید ہو جائیں، جو اللہ کے راستے میں اللہ اور رسول کے نام پر شہید ہو جائیں، وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ تو جو دین اسلام کی خاطر لڑتے ہوئے مر جائیں، وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مر جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، اور یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو جو اسلام کی خاطر لڑتے ہوئے دنیا سے جائے وہ زندہ، تو جو اسلام لے کر آئے وہ جب دنیا سے ہیں تو وہ کیسے زندہ نہ ہوں؟ تو جس اسلام کی پرچار کرتے ہوئے جو دنیا سے جاتے ہیں جب وہ زندہ ہیں، ان کی سماعت میں کمی نہیں ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو ہمارے آقا کی تو شان ہی کیا ہے۔ جب امتی کی شان یہ ہے تو پھر آقا کی شان، پھر نبی کی شان کیا ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر منورہ کے اندر زندہ ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر جب چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جس کے لیے چاہیں وہ جا سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ بھی سنا ہوگا کہ قصیدہ بردہ شریف امام بصیری علیہ رحمہ نے جب ایک شب آپ مرض میں مبتلا تھے تو رات کو قصیدہ لکھتے ہوئے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم سو گئے، تو اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے آئے، آپ کو چادر بھی عنایت فرمائی، اور پھر رخصت ہوئے تو دیکھا کہ چادر بھی موجود ہے، دستے شفا بھی پھیر دیا، آپ صحت یاب بھی ہو گئے۔ تو یہ ان کا کرم ہے، جب کوئی صدق دل سے ان کو پکارتا ہے تو وہ فریاد پہنچتے ہیں، وہ فریاد کو پہنچتے ہیں، یا تو خود تشریف لے آتے ہیں یا اپنے نائب بھیج دیا کرتے ہیں، یا پھر جو اولیاء کرام ہیں ان کے ذریعے مدد ہو جاتی ہے، یا امتیوں کے ذریعے سے جو نیک بندے ان کے ذریعے سے، مسلمانوں کے ذریعے سے مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در، کھانا ہے تیرا کھانا، دانا ہے تیرا دانا، تو ہم انہی کے در کا کھاتے ہیں، انہی کے در کا پیتے ہیں، انہی کے صدقے میں ملنا ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھنا یہ تعلق بالرسالت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہمیں پریشانیاں آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، ان پر درود پاک پڑھیں، اور پھر ان کے ذریعے سے ہم جو ہے نا وہ دعا مانگیں۔ ہم دنیا داروں کے وسیلے تو تلاش کرتے ہیں لیکن اپنے آقا کو بھول جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، بنی اسرائیل والے قرآن پاک کا پہلا سپارہ اٹھائیں، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم یعنی بنی اسرائیل والے جو ہیں ان کے واقعات بڑے تفصیل سے موجود آپ کو ملیں گے، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا انعامات عطا فرمائے تھے۔ وہ نافرمان قوم تھے، یہودی تھے، نافرمان تھے، لیکن میں ایک چیز یہاں پر بیان کرنا یہ چاہ رہا ہوں
کہ جب تک وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر ان سے دعا کرواتے رہے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا رہا۔ انہوں نے کھانے کو طلب کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگی، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، کہا آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مل و سلوہ اتارا۔ کھانے کا مسئلہ حل ہوا تو پانی کا مسئلہ آیا، تب بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے۔ اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور سفارش پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا عصا زمین پر مارو، 12 چشمے جاری ہو۔ پھر ان کے رہنے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا ہم یہ گھر نہیں بنا سکتے، یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہمارے لیے گھر کا بھی انتظام ہو جائے، سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ تمہاری ساری سرزمین تمہارے لیے گھر ہے، تم پر جب گرمی پڑے گی جو ایک سائبان تمہارے اوپر سایہ کر لے گا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تمہارے اوپر جو ہے وہ بادل آ جایا کریں گے، تمہاری طبیعت کے مطابق جو ہے وہ درجہ حرارت تمہاری طبیعت کے مطابق ہو جائے گا۔ تو یوں ان کے رہنے کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ اب کپڑے کا مسئلہ آیا، ہمارے ساتھ بھی یہ مسائل ہے نا، رہنے کا مسئلہ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، پینے کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی مثال رکھ رہا ہوں، ان کو بھی یہ مسائل درپیش تھے، جبکہ آج تو بڑی سہولتیں ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ مسائل درپیش تھے۔ اب پہننے کا مسئلہ آیا، تب بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، عرض کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم سے یہ جو کپڑے ہیں، یہ پہلے ان کو وہ کپڑے بنانا، پھر ان کو سینا، پھر جو ہے نا وہ پہننا، پھر وہ خراب ہو جانا، پھر وہ نئے کپڑے بنانا، یہ ایک آزمائش والا کام تھا۔ اب تو ٹیکنالوجی ہے نا، اب تو مشینری ہے، اس وقت ہاتھوں کے ذریعے سے تانا بانا لگا کر تو کپڑے وغیرہ بنائے جاتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارا مسئلہ حل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا موسیٰ ٹھیک ہے، ان سے کہہ دو کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو اسے ایک لباس پہنا دینا، جیسے جیسے وہ بڑھتا چلا جائے گا اس کا لباس بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کا لباس آنکھوں کو بھی باہے گا۔ ایسا نہیں کہ جیسے ایک لباس ہی پہن پہن کر تو بندہ اکتا جاتا ہے اور دیکھنے والے کو بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے جاذب نظر نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے ایک ہی لباس میں رہتا ہے، نہیں، بلکہ اس کو نظر کے اندر وہ اچھا دکھے گا، تو لہٰذا ایک ہی لباس اس کو پہنا دینا۔ تو ان کے لباس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، یعنی انہوں نے اپنے سارے مسئلے حل کروائے تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، اور پھر مختلف قسم کے ان پر عذاب آئے، چونکہ نافرمان قوم تھی، عذابات آتے رہے، تب بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے، دور ہو جاتا عذاب۔ لیکن آخری وقت جب فرعون غرق ہونے لگا تو عین سمندر کے درمیان، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ نہیں سکا تو وہ غرق ہو گیا۔ تو پیارے محترم بھائیوں، دیکھیں کہ بنی اسرائیل والے اتنے نافرمان، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی چیزیں پائیں وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے صدقے پائیں۔ اللہ کے نبی کے حضور حاضر ہو کر اپنے نبی سے اللہ کے حضور دعائیں کرواتے رہے، ان پر اتنی انعامات کی بارشیں ہوتی رہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہو کر، نبی آخر الزمان کے امتی ہو کر، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، اور ہم اس امت کے اندر ہیں کہ جو بنی اسرائیل سے افضل ہے، جو تمام امتوں سے زیادہ افضل ہے، ہم پریشانیوں کے اندر، ہم دکھوں کے اندر، ہم رنج اور مصیبت کے اندر اپنے آقا کو کیوں یاد نہیں کرتے، ان کی ذات پر کیوں درود پاک نہیں پڑھتے؟ اگر ہم انہیں پکاریں گے تو وہ ہماری فریاد کو پہنچیں گے۔ فریاد امتی جو کریں حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ذرا مانگ کر دیکھیں، مانگ کر دیکھیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، تو ان سے ذرا مانگ کر دیکھیں، انشاءاللہ وہ عطا کرتے ہیں، وہ مدد کو پہنچتے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آج دنیا میں مصیبت رنج کچھ پہنچتی ہے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، جب کل بروز قیامت، جب ایک طویل دن ہوگا، سورج سوامی پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، حساب و کتاب کے معاملات ہوں گے، تو یا رسول اللہ وہاں ہم پر کوئی پریشانی آن پڑی، مشکل وقت آیا، تو ہم آپ کو وہاں کیسے تلاش کریں گے، آپ وہاں کیسے ہمیں ملیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتی، میرے صحابی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں وہاں بھی موجود ہوں گا، وہاں بھی تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کہاں پہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو کل بروز قیامت مجھے میزان کے اوپر تلاش کر لینا، میری امت کے نامہ اعمال تل رہے ہوں گے،
اور میں محمد وہاں پہ کھڑا ہوا بخشوا رہا ہوں. ان کے نامہ اعمال، ان کے جو ترازو ہیں وہ بھاری کروا رہا ہوں گا، نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے تو میں وہاں پہ ہوں گا. عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائیں تو آپ نے ارشاد آب کوثر پہ آ جانا. میری پیاسی امت جو ہے وہ سخت پیاس میں ہوگی اپنے جرموں کے سبب، اپنے گناہوں کے سبب. میں محمد ان کو آب کوثر کے جام سے سیراب کر رہا کیوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت بھی جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے حاضر ہوں گے. عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں بھی آپ کو نہ پائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر پل صراط پر آ جانا کہ میری گنہگار امت جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنے ہوئے پل سے گزر رہی ہوگی، اور میں جبریل کو حکم کر کے تو وہاں پر اپنی امت کے پاؤں تلے جو ہے وہ پر جبریل کے بچھواؤں گا اور امت کو جو ہے وہ پل پار کروا رہا ہوں گا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر بھی ان کی مدد شامل حال ہے، آخرت کے اندر بھی شامل حال ہے. تو پھر ہمیں اور کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در، آپ کا دامن مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. دیکھیے پھر کیسے جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ملتی ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ملتی ہیں. تو چونکہ موضوع درود پاک ہے تو یہ بھی ایک جو ہے نسخہ کیمیا ہے، ایک شفا ہے. اس کو پڑھیں، اس سے حضور کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی. بچوں کو سکھائیں، بچوں کی زبانوں پہ درود پاک ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ گانے اور مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ڈرامے، نہ جو ہے نا وہ اشکیا فسکیا چیزیں ہمارے اولاد کے اندر ہونی چاہیے، بلکہ اس کی زبان پر درود پاک ہونا چاہیے، اپنے آقا کا نام ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کا نام ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو یہ ہماری تھوڑی سی کوشش ہمارے بچوں کا مستقبل سنوار سکتی ہے، ورنہ ہماری تھوڑی سی بے احتیاطی ہماری اولاد کو راہ ربی کا شکار کر دے گی. اور پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں، والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، دعا کریں. تو آج ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے تو کل یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. بروز قیامت ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو میزان کے اندر ایک شخص کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنے جیب سے ایک کاغذ نکال کر تو اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں تو اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو عرض کرے گا کہ یہ پرچی کیسی ہے اور آپ کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ عرض کرے گا یہ پرچی کیسی ہے؟ کہا یہ وہ پرچی کے اوپر یہ وہ درود پاک ہے جو تو نے ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر بلند آواز سے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، یہ وہ تیرا پڑھا ہوا درود پاک. اس درود پاک پڑھنے کے سبب اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو ہم درود پاک کو اپنا ورد، اپنا وظیفہ بنائیں، انشاءاللہ ہمیں کامیابیاں ملیں گی. جتنے شوق کے ساتھ پڑھیں گے اتنی ہی جو ہے نا وہ زیادہ نیکیاں ملیں گی. اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری. اتنے کرم نوازیاں. اور اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور ایک رحمت کے بارے میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل کی ایک رحمت کو پوری انسانیت کے اندر، پوری کائنات کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کفایت کرے. تو اللہ کے رحمت کے طلبگاروں کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کے محبوب پر درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہمیں ملیں گی. دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. یہ موضوع ایک طوالت رکھتا ہے جس کے اندر بہت سارے واقعات بزرگوں کے موجود ہیں. درود پاک کی جو ہے برکتیں اور کرامتیں بزرگوں کی جو درود پاک کے ذریعے سے حاصل ہوئی وہ موجود ہیں، بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ اس موضوع پر بیان سنیں گے. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ درود پاک کے صدقے ہماری آنے والی نسلوں کو جو ہے عاشق رسول بنائے، ہمارے سینوں کو حضور کی محبت سے منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علامہ صاحب ابھی انتظار کیجئے گا، آج انشاءاللہ آپ ہی دعا فرمائیں گے. ہماری شمع نیوز ٹیم کے بے شمار سناہان بھی ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں.
ہمارے ساتھ بے شمار علماء کرام بھی تعاون کرتے ہیں، اور جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں ان سب کے لیے بالخصوص ہمارے آج ایک بھائی ہیں، وہ ہسپتال میں اپنی بچی کے ساتھ ہیں، بچی بہت سخت بیمار ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، اور بے شمار جو لوگ ہیں وہ پریشان حال ہیں۔ تو آج میں چاہتا ہوں ہمارے جو میزبان بھائی رستم علی اجنالہ صاحب ہیں وہ خود ہی دعا فرمایا کرتے ہیں، لیکن آج ان کی غیر موجودگی میں چاہتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا دلکش، دل اویز، دل نشین خطاب فرمایا ہے، تو آپ جو ہیں ابھی ہم سب کے لیے، ہماری ساری ٹیم شمع نیوز کے لیے، ہمارے بھائی جابر علی صاحب ہیں، ہمارے بھائی محمد زبیر مرزا صاحب ہیں، باقی جتنے بھی ساتھی ہیں، ہمارے ناظرین سامعین بھی آپ کو سلام بھی پیش کر رہے تھے اور دعاؤں کا بھی کہہ رہے تھے، تو آپ ہم سب کے لیے دعا فرما دیں۔ آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذنا ولمشایخنا ولمرشدنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک۔ اللہم اغفر لنا فإنک خیر الغافرین۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین۔ یا رب مصطفیٰ متفعل مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حاضر ہوئے، مالک و مولا، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، نعت شریف پڑھی گئی، بیان ہوا، تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا۔ اس کاوش کو، اس سعی کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو سنا اسے یاد رکھ کر عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ غلطیاں خطائیاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما۔ ہم سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے مالک و مولا، بالخصوص شمع نیوز، شمع چینل کے جتنے بھی کارکنان ہیں، جتنے بھی چینلز کے اوپر آنے والے ہمارے بھائی ہیں، زبیر مرزا صاحب ہیں، اسی طرح ذوالفقار علی شاکر صاحب ہیں، اے مالک و مولا جابر علی بھائی ہیں، اور ہمارے راجہ صاحب اور دیگر جتنے بھی اس ٹیم میں شامل ہیں، ان کی اس کاوش کو اے مالک و مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اور اے مالک و مولا، ان کا یہ جو کام جاری ہے، یہ جو کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے مالک و مولا امت تک درس پہنچ رہا ہے، نعتیں پہنچ رہی ہیں، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر پہنچ رہا ہے، اس پر انہیں اجر عظیم اور فضل جزیل عطا فرما۔ اس کے بدلے میں ان کو جنت کے اندر محلات نصیب فرما۔ اور اے مالک و مولا، ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے اور اس مشن کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے رزق میں، مال میں، جان میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یہ پوری ٹیم کو اے مالک و مولا برکتیں نصیب فرما۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی اولاد کو نیک بنا، ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، ہمت اور طاقت نصیب فرما۔ اور بالخصوص جو ذوالفقار علی شاکر صاحب نے ایک کہا، ایک بھائی کے حوالے سے ان کے کوئی رشتہ دار بیمار ہیں، تو اے مالک و مولا ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری کا واسطہ ان کو شفا کلی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، نماز سے محبت نصیب فرما، قرآن سے محبت نصیب فرما، والدین سے محبت نصیب فرما، مسجد سے محبت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرما، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نورینہ اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بدار بنا،
جتنے ناظرین سن رہے ہیں اس دعا میں شامل ہیں یا شامل ہوں گے، اے مالک مولا سب کی تمام دلی حاجات، تمنائیں، دعائیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو اس چینل کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اے مالک مولا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اے مالک مولا ان کو بھی اس کی برکتیں نصیب فرما، ان کو بھی اس پر اس کا ثواب نصیب فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ اے مالک مولا ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، اور جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام ناظرین سامعین کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ اتوار کو دوبارہ ملیں گے پروگرام شمع اسلام لے کر حضرت علامہ مفتی صاحب کے ساتھ، اور انشاءاللہ علامہ صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ ضرور اس پروگرام میں شامل ہو کر لوگوں کو مستفید فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ اللہ خیر۔